अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान हाशमी। आप देख रहे हैं वन न्यूज़। इस वक्त हम शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबका MNA है इस हल्के से टाउनशिप वाले, तो इनके दफ्तर के बाहर है और इनसे बात करेंगे, पूछेंगे महंगाई के हवाले से, जो ये बिजली के यूनिट महंगे हुए इस पर बात करेंगे। आए मेरे साथ जी। तो नाजरीन इस वक्त मेरे साथ अली परवेज़ जो कि MNA साबका MNA है, हम इनके ऑफिस में बैठे हैं और इनसे बात करेंगे महंगाई के हवाले से, क्योंकि लोगों में काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जब नून की हुकूमत आएगी तो हमें रिलीफ मिलेगा, सहूलत मिलेगी, लेकिन दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आजकल आपको पता है ज़्यादा वापडा के हवाले से, यूनिट के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं। तो हम अली परवेज़ साहब से जानेंगे इनका क्या मौक़िफ़ है और इन्होंने क्या अब तक इसके लिए कुछ कार्रवाई की है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सब खैरियत? सर कैसे, आप खैरियत से? अल्लाह का बहुत करम है जी। सर क्या कहेंगे, आवाम तो नून लीग के हवाले से बड़ी थी कि नून लीग आएगी और हमारे हालात बदलेंगे, लेकिन महंगाई बहुत सर पे चढ़ गई, क्या कहेंगे? शाह साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोग तकलीफ़ के अंदर हैं। महंगाई ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी हुई है। इसके ऊपर तो मुझे इस बात को तस्लीम करने में बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है, पर हमें बहैसियत कौम ये चीज़ भी तो समझने की ज़रूरत है ना कि ये महंगाई जन्म कहाँ से ले रही है। तो मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूँगा कि मैं तकलीफ़ का एहसास करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, महदूद वसाइल के बावजूद उन्होंने बेपनाह मौक़ों के ऊपर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की, यूटिलिटी स्टोर को उसके अंदर मुयस्सर करने की कोशिश की कि आपको चीज़ें वहाँ पे मुयस्सर हो जाएं। उसके अलावा आपने देखा BISP का जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके ज़रिए जो कमज़ोर तरीन ख़ानदान हैं उनको पैसे मुहैया करके ताकि उनकी तकलीफ़ का जिस हद तक रज़ाला हो सके हम महदूद वसाइल के बावजूद कर सकें। पर इसके साथ साथ आपके लिए जो उससे कहीं बड़ा ख़तरा था, जो दिवालियापन का, उसको भी आपको सामने लेके चलना था और उसकी वजह से IMF के साथ भी आपको अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल करना था। तो अब इस सूरत हाल के अंदर यकीनन लोग मुश्किल में हैं, हम उसको बैलेंस करने की शहबाज शरीफ साहब ने भरपूर कोशिश की है। आप जानते हैं करेंसी भी उसकी वजह से प्रेशर में आ रही है, जिसकी वजह से जो बाहर की महंगाई है उसका और बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर आता है। तो ये सारी जो तंगियाँ अपनी जगह पे, पर मैं आपसे फिर वही बुनियादी सवाल के ऊपर बात को लेके आता हूँ कि इस महंगाई का जन्म कहाँ से हुआ है। ये वो सवाल है जिसके ऊपर इस कौम को, इस अवाम को यहाँ पे अब जब इलेक्शन आएगा तो अब अपने उम्मीदवारों का एहतसाब करना चाहिए। देखें, मेरी नज़र के अंदर जब इमरान खान साहब ने शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया और उसके बाद उन्होंने हर जगह के ऊपर पैसे का बेपनाह इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आपके खसारे, चाहे वो आपका बैरूनी खसारा हो, चाहे आपका अंदरूनी खसारा हो जो 7,000 अरब के करीब छूने लग पड़ा, चाहे आपका तवानाई के शोबे का खसारा हो। देखें, आज उन खसारों की वजह से आपको IMF मजबूरन कहता है कि रेट बढ़ाएं और उस पैसे को रिकवर करें, क्योंकि हुकूमत के पास वसाइल नहीं है। तो अगर आपने वो खसारे पहले ना किए होते और ये पैसा यहाँ पे मौजूद होता तो आप उससे अवाम की तकलीफ़ को कुशन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने यूटिलिटी स्टोरों के थ्रू, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए करने की कोशिश की थी। पर अब जो सूरत हाल है इसके अंदर तो हम लोगों की तकलीफ का एहसास ज़रूर करते हैं। हम सबको मिल के लोगों को एजुकेट भी करना है और अपने टैक्स के निज़ाम को जल्द अज जल्द उसका किबला ठीक करना है, ताकि हम ये जो बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स और बाकी के जो लवाजमात हमने उसके ऊपर ऐड किए हुए हैं, इनसे बोझ हटा के लोगों की आमदनियों के ऊपर, दुकानदार जो करोड़ों रुपए का काम करते हैं, जो आपके जो ज़रूरी शोबे के अंदर जो काश्तकार हैं जो अरबों रुपए का काम करते हैं, जो हज़ारों रुपए का काम करते हैं, अगर एक तनख्वाहदार, एक रेडी वाला, रिक्शे वाला अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स देता है या एक बिल्कुल गरीब आदमी बिजली के बिल के ऊपर देता है, तो क्या वजह है कि वो अमीर जो आपका सरमायादार है या जो अमीर दुकानदार है या जो आपका जो यहाँ पे खेती बाड़ी करता है उसको आप एक बेसिक प्रोटेक्शन दे के कि अगर तनख्वाहदार की पहली 6 लाख की आमदनी के ऊपर टैक्स नहीं है, आप उसको 10 लाख की जो पहली आमदनी है उसके ऊपर एग्जेम्पशन दे दें। पर हर किसी को अपना हिस्सा
حصہ اس معیشت کے اندر ڈالیں گے تو آپ کے یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہیں جو بجلی کی قیمت کے اوپر اور باقی چیزوں کی قیمتوں کے اوپر لگتے ہیں تو تب اس کے اوپر آپ بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں. اب یہ میاں سلیم صاحب ماشاءاللہ ہمارے پارٹی کے یہاں پہ ایک اثاثہ ہیں, ایک بڑے درینہ ورکر ہے جنہوں نے یہاں پہ نمائندگی کی. ان سے پوچھیں کہ ان کے جیسے یہاں پہ کتنے ہیں جو شادی ہال چلاتے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ ٹیکس بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پر بے بنا شادی گھر ہیں جن کا نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. ون ڈش بھی آپ پیسے دے کے رول ختم کروا لیں, لیٹ چلوا لیں رشوت دے کے, تو ساری چیزیں. تو لوگوں کو ان سے بھی تو سیکھنا چاہیے نا. اگر یہ ٹیکس دے کے یہ اس کاروبار کو آگے لے کے چل سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اچھا سر, میں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں بڑی خوش آئند ہے. جو IMF والا معاملہ ہے یہ, اس پہ تو پوری قوم خوشی مناتی ہے کہ چلے کم از کم ہمارا ملک جو ہے ڈیفالٹ سے بچ گیا. لیکن یہ جو نیچے والا طبقہ ہے, غریب آدمی ہے, اس کو ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری 2 وقت کی روٹی کیسے چلے گی, ہمارے یہ جو یونٹ آ رہے ہیں مہنگے یونٹ پڑ رہے ہیں, بجلی مہنگی آ رہی, اس کے لیے کون سوچے گا, کون کیا کرے گا, اس کے بارے میں کچھ کہیں. شاہ صاحب پہلی بات تو یہ, میں نے آپ سے کہا کہ جب ملک دیوالیہ ہوتا ہے نا تو امیر آدمی جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے, جو چاہے ڈالر کی شکل میں پڑا ہو چاہے پاؤنڈ کی شکل میں پڑا ہو, اس کو تکلیف کم ہوتی ہے اور غریب آدمی کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو پہلے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں. آپ کو یاد ہے سری لنکا کے اندر 3-3 4-4 دن لوگوں نے قطاروں کے اندر اپنی گاڑی اپنی موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈالنے کے لیے قطاروں میں کھڑا ہونا پڑا تھا. وہاں پہ اموات ہوئی ہیں کہ آپ پیٹرول کی قطار میں کھڑے تھے اور آپ کو 2 دن کے اندر پیٹرول نہیں ملا اور آپ کا کسی کو دل کا دھچکا لگا یا کوئی اور معاملہ ہوا تو وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. اس کے علاوہ ہسپتالوں کے اندر جو مفت علاج ہوتا ہے اس کے لیے دوائیاں مہیا ہونا ختم ہو جاتی ہیں, آپریشن بند ہو جاتے ہیں. امیر آدمی تو اٹھ کے باہر جا کے بھی آپریشن کرا سکتا ہے, اس کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ بھی ہوگا, اس کے پاس انگلینڈ کا پاسپورٹ بھی ہوگا, 100 قسم کی. تو پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اولین ترجیح دیوالیہ پن سے بچانا ہے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ملک دیوالیہ ہو تو تکلیف جو آج آ رہی ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہے تکلیف. تو یہ پہلی چیز ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ غریب آدمی کو جو تکلیف ہے, میں نے تو پہلے ہی مان لیا. ہم یہاں پہ جو بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بات کریں, اپنی وسعت کے مطابق ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہی کریں نا. کسی جگہ پہ کسی کو قسط کروا دی, کسی جگہ پہ کچھ اور کر دیا. باقی جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ آپ کو معیشت کا, جس طرح میں نے پہلے کہا, قبلہ ٹھیک کرنا پڑے گا. لوگوں کی آمدنیوں کو ٹیکس کے اندر لانا پڑے گا, جو لوگ ٹیکس کے نیٹ میں نہیں ہیں ان کو اس کے اندر لانا پڑے گا, تاکہ ہم یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو چیزوں کی قیمتوں کے اندر ایڈ کر کے, چاہے وہ چینی ہو چاہے وہ بجلی ہو چاہے وہ گیس ہو, اس کے اوپر جو حکومت کا انحصار ہے وہ کم کر سکیں. تو یہ جب تک قبلہ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتا دیں حکومت 7,000 ارب کا خسارہ کرتی ہو تو وہ پیسے کہاں سے پورے کرے گی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی خسارے چلنے دو اور اس کے بعد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نوٹ چھاپ لیں گے, تو یہ بھی آپ کسی جو اکانومسٹ سے جو اقتصادیات کا اسٹوڈنٹ ہو پوچھیں, جب بھی خسارے ہوتے ہیں آپ نوٹ چھاپتے ہیں تو اس کا نتیجہ مہنگائی ہی ہوتا ہے. یہ آپ نے پہلے بھی کر کے دیکھا ہے. ترکی کے اندر آج جا کے دیکھ لیں, آپ ایجپٹ کے اندر, مصر کے اندر جا کے دیکھ لیں. تو ہمیں یہاں پہ اپنا کوئی پہیہ دوبارہ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک دیر پا اصلاحات کا ایجنڈا لے کے آنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, اور جو لوگ اس معیشت کے فارمل سیکٹر کے اندر نہیں ہیں, جو کیش کے اوپر سارا رجحان کرتے ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تاکہ ہم عام آدمی کے اوپر بوجھ کم کر سکیں. یہ وہ سوچ ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ تاجر تو پہلے ہی کافی پریشان ہے, پسے ہوئے, آج صبح مارننگ سے ایک آپریشن چل رہا ہے کولی روڈ پہ, اکبر چوک سے لے کے غالباً میر چوک تک چلے گئے ہیں, اور انہوں نے ذاتی پراپرٹیاں جو ہے عوام کی, تاجروں کی ذاتی پراپرٹیاں توڑ دی ہیں, بورڈ اتار دی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ میاں سلیم صاحب ہمارے MP ہیں, یہ ابھی آپ کو اس کے بارے میں بہتر جواب دیں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا ان سے بھی ضرور اس کے اوپر جواب لیں, پر میری آپ سے بحیثیت ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کے, ایز اے فارمر پارلیمنٹیرین نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں کسی بھی صورت اس کی جو مرضی سیاسی قیمت مجھے دینی پڑے, میں حکومت کے وسائل کے اوپر کسی قسم کی انکروچمنٹ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی تاجر بھائیوں نے ایسا کوئی کام کیا جس سے وہاں پہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور اس کے بجائے لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو میرے لیے وہ انکروچمنٹ کو ختم کرانا پہلی ترجیح ہے. پر اس کا بھی ایک قانون کے مطابق طریقہ کار ہے. آپ نوٹس دیں, اگلے کو ٹائم دیں, اور اس کو کہیں کہ یہ جو اپنا جو قانونی جو آپ کا رقبہ ہے اس کے اندر اپنی ساری کی ساری جو اپنی کاروباری جو سرگرمی ہے اس کے اندر مطابق کریں. اگر وہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا, کسی کے ساتھ اس کی ذاتی ملکیت کی دکان, اس کی ذاتی ملکیت کی جگہ کے اندر جا کے کوئی زیادتی ہوئی ہے, تو اس کے لیے میں یہاں پہ موجود ہیں, میاں صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ہم دونوں ان کے پاس خود جا کے
ریاست کی بنا کے اوپر. آج ہماری حکومت نہیں ہے, ہم تو یہاں پہ سابقہ ممبران کے طور پہ بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ہمارا خاندان ہے. ہم اس کے ساتھ پھر بھی معذرت بھی کرنے کو تیار ہیں اور ان کی آواز LDA تک پہنچانے کے لیے بھی تیار ہے. باقی آپ کو یہ جو آپریشن ہے میاں صاحب آپ کو اس کا بہتر جواب دے دیتے ہیں. سر میں نے کیونکہ صبح اس کو کور کیا ہے, صبح سے میں اس کو کور کر رہا ہوں, میں نے دیکھا کہ ذاتی پراپرٹیاں لوگوں کی ڈیمیج کی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ایک تو نوٹس نہیں دیا گیا, نوٹس کے علاوہ یہ صبح آپریشن ود فورس, پولیس اتنی فورس لے کر آئے ہیں, انہوں نے بورڈ اٹھا دیے ہیں جو کہ مطلب سرکاری جو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے 20 میٹر یا 30 میٹر جو اندر رہنا ہے, وہ پارکنگ چھوڑ کے آپ کا ایریا ہونا چاہیے, وہ اس کے اندر ہیں. اس کے باوجود اتنا بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے, اس کی مذمت لوگ کر رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں. شاہ صاحب میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ اگر کسی جگہ انکروچمنٹ ہوئی ہے اس کو دور کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, جس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا, آپ نے بھی وہی بات کی نوٹس والی. اس وقت جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, اس وقت بھی ہمارا جو اپنا وہاں کا چیئرمین ہے صاحب کا, اجمل ہاشمی اس کا نام ہے, اس کو فون کر کے چیک کریں وہ کہاں پہ موجود ہے. وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہی بیٹھ کے جو انتظامیہ آئی ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے, میں اور میاں صاحب خود بھی وہاں پہ چلے جائیں گے, ان کو لے کے DG LDA کے پاس کیا ہے, ہم وہاں پہ ان کا آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس معاملے کا ایک اچھا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. باقی آپ کو میاں سلیم صاحب سے بھی ذرا اس کے اوپر سوال لے لیں کیونکہ یہ ان کا بنیادی حلقہ ہے. وہ جی تو میں میاں سلیم صاحب سے بات کروں گا. میاں صاحب آپ بتائیں کہ زبردستی تاجروں کو گاڑیوں میں ڈال کے تھانے میں بند کیا جا رہا ہے, ان کے بورڈ اتارے جا رہے, اتارے بھی نہیں جا رہے بلکہ ڈیمیج اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ وہاں پہ لگائے بھی نہ جا سکیں, اور ساری بلڈنگ ان کی توڑی جا رہی ہے. آپ ایک دفعہ کولی روڈ پر جا کر وزٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ عوام اس وقت کس جو ہے نا غصے میں بیٹھی ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل آپ کی ٹھیک ہے, یہ غنڈہ گردی ہے. مطلب کہ پہلے نوٹس دینا چاہیے تو پھر میں تھانے ہی جا رہا تھا, لیکن علی صاحب آئے تھے, میں ادھر جا کے تو میں تھانے, سارے دوست جو ہے نا وہ تھانے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بلا رہے ہیں کہ یار آپ آ کے بات کریں. ہم جا کے بات کریں گے. دیکھو یہ طریقہ کار نہیں ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہے, اس کی مذمت ہم کرتے ہیں کہ یہ نوٹس پہلے دینا چاہیے تھا, پھر ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اتنی حدود کے اندر آپ چیز نہ رکھیں یا اتنی حدود استعمال کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے جو یہ کیا ہے اس کو تو دہشت گردی سمجھ لے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے, DG سے بیٹھ کے معاملات حل کریں گے کہ کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے. اگر اس لوگ وائلیشن کرتے ہیں تو وائلیشن سے بھی ان کو ایک نوٹس دیا جاتا ہے, نوٹس دے کر پھر اس پر پابندی کے طریقہ کار ہوتا ہے. انشاءاللہ تو اس کے لیے میں جا رہے ہیں. جی تو آپ نے علی پرویز صاحب کی اور میاں سلیم صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے کہا کہ اگر وائلیشن تھی بھی تو اس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے جو ہمارا لا قانون کہتا ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ نوٹس ہے. اس سے پہلے نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ یہ اکروچمنٹ پیچھے کر لیں, اپنی فلاں چیز کو ہٹا لیں, ورنہ ہم دوبارہ آئیں گے, آپریشن کریں گے, اٹھا کے توڑ کے لے جائیں گے. تو لیکن اس کے باوجود LDA نے بہت زیادتی کی ہے, پولیس گردی ہوئی ہے, LDA گردی ہوئی ہے. انہوں نے لوگوں کی ذاتی پراپرٹیاں توڑ دی ہیں جن پہ اب لاکھوں کروڑوں روپے کا ان کو نقصان ہوا ہے. تو میرے ساتھ رہے, ہم شائستہ پرویز صاحبہ سے بھی بات کریں گے, ان کا موقع بھی لیں گے. جی تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ آپ بھی شائستہ پرویز ہیں, بہت محنتی ہیں اور اپنے ورکروں کا بہت خیال رکھتی ہیں. لیکن اس وقت جو منظر پہ ہے کہ غریب پسا ہوا ہے, اور یہ خیال تھے کہ جب مسلم لیگ نون آئے گی تو ہمارے حالات بدل جائیں گے. اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ ہی کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے یہ جو بات کہی کہ مسلم لیگ آئے گی تو حالات بدل جائیں گے, کوئی جادو کی چھڑی تو مسلم لیگ کے پاس بھی نہیں ہے. حالات اتنے بگڑ چکے ہیں اور اتنے خراب کہ ہمیں سب کو مل کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. دیکھیں, جب بگاڑ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئیں اور ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اس کی طرف صحیح قدم جب اٹھنے شروع ہوں گے تو مسائل ایسے نہیں ہیں کہ ان کا حل نہیں ہے. حل ہر چیز کا موجود ہے, بشرطے آپ کی نیت ہو اور آپ
اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی، میں آپ کو چھوٹی نہیں، مثال تو بہت بڑی ہے کہ جب یہ اورنج لائن بنی تھی تو میاں شہباز شریف کا ٹینیور اینڈ ہو رہا تھا. اس کی وجہ سے بہت سی کھدائی ہوئی، بہت سے وہ جو نیچے سیوریج ڈسٹرب ہوئی، اور بہت سے گلیوں میں محلوں میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیتا اور وہ آ جاتے تو جو اس وقت کے مسائل تھے وہ ان کو فوری حل کر دیا جاتا. لیکن کیونکہ حکومت پنجاب میں آئی پی ٹی آئی کی، اور یہاں پہ لوگوں کو سزا دی گئی کہ انہوں نے مسلم لیگ نواز کو کیونکہ سپورٹ کیا تھا، تو وہ جو سارے مسائل تھے سیوریج کے، سڑکوں کے، گلیوں کے، جو اس کی وجہ سے کریٹ ہوئے تھے، کیونکہ ڈسٹرب بھی ہو گئی تھی لائنیں، ان پہ کوئی کام نہیں ہوا. اور اسی پہ نہیں، کسی جگہ کوئی کام نہیں ہوا. اور دیکھیں یہ تو ایسے کام ہیں کہ جو مسلسل ڈیلی ہوں گے، صفائیاں ہوں گی، کلیئرنس ہوگی، نالوں کی صفائیاں ہوں گی تو پھر کام ہوتا ہے. اسکولوں میں وزٹس ہوں گے، اسکول کے حالات جو ان کی نیڈ ہے وہ پوری ہوگی، جو ہاسپٹلز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، وہاں پہ سامان پہنچے گا، وہاں کی ان کو سپرویژن ہوگی، ان کی ویجیلنس ہوگی تو رزلٹ آتا ہے. وہ سب چیزیں پچھلے 4 سال کچھ نہیں ہوا. اور جو 16 مہینے آئے اس میں تھوڑے بہت فنڈز بمشکل حکومت نے نکال کے دیے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے مسائل اتنے بڑے اور اتنے زیادہ تھے کہ وہ چٹنی کی طرح ہو گئے تھے، اور چاہتے ہوئے بھی ہم ان کے آگے شرمندہ ہیں. اور ان کے مسائل حقیقتاً اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہے، کوئی غلط نہیں کہہ رہے. ہر ذی شعور آدمی وہاں محلوں میں جائے تو وہ دیکھے کہ گلیوں میں گٹر ابل رہے ہیں، کچی سڑکیں ہیں. دیکھیں تو وہ ایک دن میں تو نہیں، لیکن یہ میں آپ کو اور سب کو اور عوام کو یقین دلاتی ہوں کہ مسلم لیگ میاں نواز شریف، شہباز شریف کی قیادت میں جب بھی آئی ہے، ترقی کا سفر رواں دواں رہا ہے، ملک نے ترقی کی ہے. اور انشاءاللہ اسی یقین اور اسی ایمان کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے ہمیں موقع دیا تو ہم ان کے مسائل کو بالکل ہینڈل کریں گے، دیکھیں گے، اور اس کا مستقل کوئی سدباب کریں گے. یہ مجھے یہ بتائے کہ آواز ایک اٹھتی ہے کہ پنجاب سے بدلہ لیا گیا، کس چیز کا بدلہ لیا گیا؟ دیکھیں میں اس طرح کی باتیں کرتی نہیں ہوں بدلہ لیا گیا ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ وہ علاقے جہاں سے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس جیتا کرتے تھے اور جو مسلم لیگ کو ووٹ ڈالتے تھے، ان علاقوں میں کام نہیں کیا، بلکہ ووٹ کا لالچ دے کے سڑکوں پہ روڑی بچھائی گئی، سڑکیں بنی ہوئی سڑکیں اکھیڑی گئیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پولز لا کے ڈال دیے کہ ہم، لیکن کام نہیں ہوا. آپ آج بھی جا کر دیکھیں ہم کس حد تک اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ جن سڑکوں کو انہوں نے ادھیڑا تھا، جدھر روڑیاں بچھائی تھی، جدھر لا کے سیوریج کے بڑے بڑے پائپ ڈالے تھے، وہ ہم ابھی تک بھی وہاں پہنچ نہیں سک رہے کہ وہ کام ہم کر دیں. تو میں بدلہ اور تو نہیں، اللہ کرے بدلہ نہ ہو، کیونکہ دیکھیں آنے والے وقت میں کس کی حکومت آتی ہے مجھے نہیں پتا، جو اللہ کی رضا ہوگی. لیکن میری ایک درخواست ہے ہر آنے والی پارٹی سے کہ خدا را ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ انسان ہیں جیتے جاگتے جن کی ضرورتیں ہیں، جن کے بچے بھی ہیں، جن کی بزرگ بھی گھروں پہ ہیں. تو خدا کے لیے اپنی سیاستوں کی نظر ان کی زندگیاں نہ کریں. جو بھی آ جائے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ دے، لیکن ان سے کس بات کا بدلہ لینا ہے؟ یہ ملک بھی آپ کا ہے، یہ لوگ بھی آپ کے ہیں، اور ہم انہی کا حصہ ہیں. بدلہ لینے کی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. میم آپ کا لیڈر آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی اللہ کرے انشاءاللہ وہ آئیں گے. اور میں نے وہی بات آپ سے کہی ہے کہ میاں نواز شریف کو اب تو ایک بچہ جان گیا اور پہچان گیا کہ ان کی جو سزا ہوئی تھی وہ اس میں کیا کچھ ہوا تھا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے. دیکھیں کوئی بیوقوف نہیں ہوتا، نہ کسی کو بار بار بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے قائد کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طرح ان کو لائف وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. تو کورٹس کے اپنے ججز بول رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے، وہ خود بول رہے ہیں. تو جب اتنا کھل کے بات ہو رہی ہے اور سب لوگ جانتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں لوگ باشعور ہیں، یہ وقتی اپنی تکالیف کو بھول کر انشاءاللہ اپنے قائد میاں نواز شریف کو ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ اس ملک کو مجدار سے نکالنے کے وہ واحد ہیں. آپ کو یاد ہے
18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. آپ کو یاد ہے دہشت گردی عروج پر تھی, اس بندے کی تو کوئی انا نہیں تھی. اس نے تو جا کے جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب, ان کو بھی دعوت دی تھی کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات کرتے ہیں. اور دیکھیں مل کے کلیکٹیو ایک وزڈم ہوتی ہے. آج بھی ہمیں اسی کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے, اور وہ اکٹھا کرنے والا ایک ہی شخص ہے, وہ ہے میاں نواز شریف, جس کا قد بہت اونچا ہے اور جو سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہے. جی, تو آپ نے ابھی پرویز شائستہ کی بات سنی. انہوں نے بتایا کہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے میاں نواز شریف. انہوں نے ان تک محنتیں کی اور پاکستان کو کامیاب اور ترقی دینے کے لیے بہت کچھ کیا, لیکن ان میں ایسی انا نہیں تھی جو کہ عمران خان کے دھرنے تک چلے گئے. لیکن عمران خان نے کچھ ایسی باتیں, ایسی حرکتیں کی جس سے پاکستان کو نقصان ہوا, فائدہ نہیں ہوا. جی, تو ناظرین, آپ نے میاں سلیم صاحب کی, علی پرویز ملک صاحب کی, شائستہ پرویز ملک صاحبہ کی باتیں سنی. انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف دیا. انہوں نے بتایا کہ ہم مزدور کے ساتھ ہیں, غریب کے ساتھ ہیں. میاں نواز شریف غریب کے لیے ان تھک کوششیں کرتے رہے, محنت کرتے رہے. پاکستان کو ترقی دلانے میں ان کا بہت اہم کردار ہے. ان کے ساتھ جو کچھ بھی زیادتیاں ہوئیں وہ عوام کی نظر میں ہیں. وہ عوام نے اب دیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں کر کے ان کو فارغ کیا گیا, ملک بدر کیا گیا, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن اب ان کے لیڈر میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں, اور وہ ان کی سرپرستی میں, ان کی قیادت میں یہ ویژن رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب الیکشن آئے گا تو عوام انشاءاللہ میاں نواز شریف اور شیر کو ووٹ ڈالے گی. کیمرہ مین فیصل کے ساتھ سید عدنان ہاشمی, ون نیوز, لاہور.